हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जनाब, आज क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए लेकर आ गया है एक ज़बरदस्त सा सरप्राइज़। जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके फेवरेट से सिनेमा नॉवल कहीं प्यार ना हो जाए की मेगा एपिसोड, यानी एपिसोड 28 और 29। तो जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर इससे पहले कि आप नॉवल की तरफ बढ़ें, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेगा एपिसोड ऑफ कहीं प्यार ना हो जाए की तरफ। सारा को ऊपर भेजने के बाद बीजान ने बेटी और बहुओं से मेहमानों के मुतालिक पूछा। अम्मा भी फंक्शन ख़त्म होते ही सब चले गए थे। हाँ, जो रिश्तेदार दूसरे शहरों से आए थे, जैसे नवीद भाई और उनकी फैमिली, उनके बिस्तर ड्राइंग रूम में लगवा दिए थे। बुआ की बहन खुर्शीद बुआ तो उनके कमरे में ही सोई हैं, लेकिन उनकी बहू और पोती को ऊपर लाइब्रेरी के साथ वाले कमरे में भेज दिया था, क्योंकि एनी और सारा नीचे आशा के कमरे में हैं। फरीद और जुनेद भाई और जो फैमिलीज़ थी उन्हें ऊपर वाले कमरों में एडजस्ट कर दिया है। बाकी जो कोई सिंगल बच्चे यानी कज़न्स एहतशाम की मेहंदी के लिए आए थे, दूर दराज से उनके लिए एहतशाम होटल में कमरे बुक करवाने वाला था, लेकिन सिमी ने कहा कि वो उन्हें अपने साथ ले जाएगा। सो ड्राइवर और सिमी के हमरा वो लोग उनकी तरफ चले गए हैं। हुमैरा ने बीजान को आगाह किया। सभी लोगों ने रस्म के बाद क्या क्या बातें नहीं बनाई। जब अपने ही मुश्किल हालात में आपके लिए मज़ीद परेशानी का बाइस बनते हैं तो फिर गैरों से क्या गिला केयर करे बंदा। आप लोगों को नहीं पता था, दोनों बच्चे घर के ही तो थे। आप लोगों ने ज़बरदस्ती की होगी जब ही ऐसा कदम उठाया उन्होंने। और फिर साथ ही साथ गढ़े मुर्दे उखाड़े हुए बुआ के वाक़े को भी याद किया गया। उसकी नानी ने भी तो ऐसे ही रुसवाई और ज़िल्लत की कालक मली थी मुँह पर। अब नवासी ने भी वही कुछ किया। मेरी तो शर्म से निगाहें ही नहीं उठ रही थीं। लोगों के चलाए गए निश्तर याद करते हुए शाज़िया की आंखें भर आईं। दिल पे ना लो शाज़िया, हम सबको भी तो इन बातों का सामना करना पड़ा। जो कुछ उन दोनों ने किया है उसके बाद ये तो होना ही था। इतनी बड़ी बात के बाद लोग चुप बैठते, ये कैसे हो सकता था भला। खैर, तुम लोग थोड़ी देर तक जहांगीर, सरमद और सुल्तान को लेकर हमारे कमरे में पहुंचो। आगा जान से इस बारे में बात करनी है। बीजान के हुक्म पर वो तीनों अपने कमरों की तरफ बढ़ गईं और बीजान अपने कमरे में आ गई थीं। सारा के नीचे आते ही एनी उसकी तरफ लपकी। क्या कह रहे थे वो हमारे रूड हैंडसम हीरो? एनी ने मारे तजस्सुस के पूछा। कुछ नहीं, इस मुख्तसर से जवाब के साथ सारा निगाहें चुरा गई। कुछ नहीं? ओह, मतलब बहुत कुछ कहा है हीरो साहब ने, और हमारी हीरोइन साहिबा हमसे छुपा रही हैं। ये भी ठीक है, इतनी जल्दी पार्टी बदल लोगी मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब हमें भी अब तुम्हारे लिए जीजू ढूंढ लेने चाहिए, क्योंकि हमारा भी कोई रफ़ीक, कोई पुरसाने हाल तो होना चाहिए ना। सारा के कुछ ना बताने पर एनी का सारा तजस्सुस धरे का धरा रह गया, इसलिए वो आंखों में नए ख्वाब सजाते हुए प्लानिंग कर रही थी। वो चाहती थी किसी तरह सारा के चेहरे की मुस्कुराहट फिर से वापस ले आए। समीर भाई से जब तुम टकराई थी वो तुम्हें ही देख रही थी। क्या कह रहे थे वो? सारा ने बात बदल कर गोया अपने जहन को भी डाइवर्ट करना चाहा। अच्छा, तो समीर नाम है उसका। मुझे लगता है एहतशाम भाई का दोस्त है, क्योंकि मैंने उसे एहतशाम भाई के साथ बैठे हुए देखा था। कुछ नहीं, कहना क्या है, एम लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, मैंने भगा दिया। एनी को उसकी उल्टी सीधी बातें याद आईं तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी कर गई। वैसे तुम दोनों एक साथ खड़े हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, सारा ने उसके चेहरे को पढ़ते हुए कहा। इस बात पर एनी निगाहें चुरा गई। उसके चेहरे का ग्लो नुमाया था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। खैर छोड़ो, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई हो। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके ले आऊँ। एनी ने बहाने से बात बदली। नहीं, मुझे भूख नहीं है, नींद आ रही है, प्लीज़ लाइट ऑफ कर दो। सारा ने लेटते हुए आंखें मूंद ली। आम हालात होते तो सारा एनी की चोरी पकड़ते हुए उसे खूब तंग करती, लेकिन एहतशाम की बातों ने रही सही कसर भी निकाल दी थी। वो अंदर से जिस कर्ब से गुजर रही थी, एनी को बताने से भी गुरेज कर रही थी। ठीक है, मेरे साथ बात मत करो,
مگر تھوڑا سا کھانا تو کھا لو پلیز، پھر بھلے سو جانا۔ اینی نے پھر سے اسے کھانے کے لیے منایا، لیکن اس نے پھر سے انکار کر دیا تھا۔ صبح کھا لوں گی نا پلیز، ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سارا نے بند آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے کہا۔ اینی اس کی ضد کے سامنے خاموش ہو گئی اور اٹھ کر لائٹ آف کر دی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ آج سارا کو نیند کہاں آنی ہے۔ اگر تم خوش نہیں ہو سارا تو انکار کر دیتی نا، اب جب ہاں بول ہی چکی ہو تو دل سے تسلیم کرتے ہوئے اس فیصلے پر قائم ہو جاؤ۔ اینی نے لیٹتے ہی اس کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے تجویز پیش کی۔ ہم لڑکیوں کی خوشی کب میٹر کرتی ہے اینی؟ ہماری خوشی تو خاندان کی عزت و وقار پر قربان کر دی جاتی ہے۔ خاندان بھر کی جو عزت کا بوجھ ہوتا ہے نا، اس کے نیچے ہی کہیں دب کے رہ جاتی ہے منچاہی خوشی، اور عورت کے حصے میں فقط سمجھوتا ہی تو آتا ہے۔ سو جاؤ اب، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ بات کرتے ہوئے سارا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ جب ہی اس نے کروٹ بدل لی، اب اس کے آنسو روانی سے تکیے میں سمے ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ وہ سوچتی تھی کہ احتشام آشا سے محبت کرتا ہے، پھر سارا کی اس کی زندگی میں بھلا کیا حیثیت ہوگی۔ اس کی کہانی بہت مختلف تھی، ناولز کے ہیرو سے بھی بہت مختلف ساتھ ہی۔ پہلے احمد آغا جیسے ہیرو کی انٹری ہوئی جو کسی طور بھی ولن سے کم نہیں تھا، اور اب احتشام آغا کی انٹری بھی تو عجیب رنگ میں ہو رہی تھی۔ ناولز کے ہیرو حقیقت میں کہاں ہوتے ہوں گے؟ سوچتے ہوئے اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں، جبکہ اینی اس کی پشت پر نظر جمائے اس کے جملوں سے اس کے درد کا اندازہ لگانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ بی جان کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ آغا جان بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹے ہوئے ہیں۔ بی جان کے قدموں کی چاپ اور دروازے کے کھلنے پر انہوں نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ آ گئیں آپ؟ بہت دیر سے ختم ہوا پروگرام، سب کچھ ٹھیک رہا؟ مہمانوں کے لیے اچھے سے انتظامات کیے گئے تھے نا؟ کسی کو آنے سے لے کر کھانے تک کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ آغا جان نے بی جان کو دیکھتے ہی پے در پے کئی سوال کر ڈالے۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، امید ہے آپ تحمل سے میری بات سنیں گے۔ بی جان اپنی پریشانی میں شاید سن ہی نہیں پائیں کہ آغا جان نے کیا پوچھا ہے، جب ہی ڈرتے ڈرتے تمہید باندھی۔ ہاں ہاں کہو نا، کیا بات ہے، میں سن رہا ہوں۔ بی جان کی مسلسل خاموشی آغا جان کو بے قرار کر گئی تھی، جب ہی کچھ دیر ان کے بولنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن زیادہ دیر تک صبر نہیں کر پائے۔ بات یہ ہے کہ آشا احمد کے ساتھ مل کر ہمیشہ کے لیے اس گھر کی دہلیز کو پار کر گئی ہے۔ بی جان بیڈ کے دوسرے کنارے بیٹھی نظریں جھکائے ہوئے بمشکل جملہ مکمل کر پائیں۔ آغا جان کو کچھ ثانیے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے بے یقینی کے عالم میں بی جان کو دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، وہ خاندان کی عزت کو خاک میں ملا گئی ہے۔ ایک اور بات بھی کرنی تھی مجھے آپ سے، پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نے آپ کے علم میں لائے بغیر بچوں کے مشورے سے اتنا بڑا فیصلہ خود ہی کر لیا، سارا اور احتشام کی شادی کا۔ بھلا ہو سلطان کا جس نے ہاں کہہ کر ہماری لاش رکھ لی۔ جانتی ہوں آپ بھی ہوتے تو یہی فیصلہ کرتے، لیکن تب حالات ایسے تھے، میں چاہتی تھی فی الوقت آپ کو کچھ نہ بتائیں، سب موجود ہیں، جانے آپ کا رد عمل کیا ہو، اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ آپ سہ پائیں گے یا نہیں۔ بی جان نے بات کے اختتام پر آغا جان کی طرف دیکھا۔ اتنی بڑی بات آپ نے اب تک چھپائے رکھی مجھ سے، اور مجھے اسی لیے اندر بھیجا گیا، جبکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ باہر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، بس میرے آرام کے لیے مجھے اندر بھیجا جا رہا ہے۔ مجھ سے بڑھ کر ہی آپ نے فیصلہ بگڑ ڈالا رضیہ بیگم؟ آغا جان نے غصے اور رنج بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی بھر میں نے آپ کے کسی فیصلے کی تردید نہیں کی، آج پہلی بار میں نے کوئی فیصلہ لیا ہے، لیکن آپ کو اتنا برا لگے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ یہی سوچ کے میں نے یہ قدم اٹھایا کہ آپ موقع کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ بی جان کے لہجے سے واضح تھا کہ انہیں آغا جان کی بات سے تکلیف پہنچی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے تسلیم کیا اور معافی مانگی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، آپ میری شریک حیات ہیں،
آپ کو میرے ساتھ کسی بھی بات میں فیصلہ کرنے کا پورا حق اور اختیار حاصل ہے، لیکن میں اس گھر کا سربراہ ہوں۔ آپ کو اسی وقت میرے علم میں یہ بات لانی چاہیے تھی۔ میں خود وہاں جاتا اور ان دونوں کے سینے میں اتنی گولیاں اتارتا کہ وہ اس جہاں کو بھی خیربات کہہ دیتے۔ ان دونوں نے ہمارے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا، اور ہم یہاں بغیرتوں کی طرح آرام سے بیٹھے ہیں۔ صرف اس بات کا دکھ ہے مجھے، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس کا جواب چاہیے مجھے۔ آقا جان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اتنے میں دستک کے ساتھ ان کے بیٹے، بہوئیں اور شازیہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ وہ لوگ ہر حد پار کر گئے، اور تم دونوں بھائیوں کی غیرت کہاں تھی؟ تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھے رہے؟ ختم کر دینا چاہیے تھا انہیں۔ آقا جان بیٹوں کو دیکھتے ہی ان پر بھپھرے۔ رسم شروع ہوتے ہی میں نکل گیا تھا، کیونکہ پہلے جاتا تو یقیناً سب کی نظروں میں آتا۔ بارہا ان کے نمبر ٹرائی کیے، پھر پارلر تک گیا۔ انہوں نے بتایا کہ عاشق کچھ دیر پہلے ہی نکلی ہے۔ وہاں کی CCTV فوٹیج سے پتہ چلا کہ وہ احمد کے ساتھ ہی نکلی ہے، اس کی گاڑی میں۔ راستے میں ایک دو جگہ پولیس ناکہ تھا، ان سے سرسری سے احمد کی گاڑی کے بارے میں بھی پوچھا، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہاں سے کوئی اس نمبر پلیٹ کی BMW کار نہیں گزری۔ تھانے جا کر رپورٹ درج نہیں کروائی، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دوسرا مزید تماشا بن جاتا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنے دوست روف DSP سے بات کر لیتا ہوں۔ آقا جان کی بات پر سرمد صاحب نے ان کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہا کہ وہ بالکل بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے تھے۔ روف کو کیوں بتائیں گے سرمد؟ ہم کیا مر گئے ہیں یا ہمارے ہاتھوں میں جان نہیں رہی؟ تم دونوں خود تلاش کرو گے انہیں، اور میں انہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا، کیونکہ یہی ان کی سزا ہے۔ سرمد صاحب کی بات آقا جان کو مزید تیش دلا گئی تھی۔ آقا جی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ انہیں تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ ہماری زندگیوں سے دفع ہو چکے ہیں تو انہیں دفع ہونے دیں۔ آپ ان کے خون سے اپنے ہاتھ کیوں گندے کرنا چاہتے ہیں؟ خدا حساب کے لیے موجود ہے نا؟ بی جان نے قدرے جھجکتے ہوئے اپنی بات ان کے سامنے رکھی۔ رضیہ بیگم، آپ کیا چاہتی ہیں کہ ہم چوڑیاں پہن کے بیٹھے رہیں اور وہ ہر جگہ دندناتے پھریں کہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے، تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی ان کی کارنامے سے شہ ملے؟ آقا جان آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ زندگی میں کبھی بھی میں آپ کے فیصلوں کے درمیان نہیں آئی، لیکن آج مجھے آپ کے اس فیصلے سے اختلاف ہے۔ خون سے ہاتھ رنگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر گولی مارنی مقصود ہی تھی تو برسوں پہلے بلقیس کو مارتے، جو اس سارے فساد کی جڑ ہے۔ وہ مر گئی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن دوبارہ نہ دیکھنا پڑتا۔ بات کے دوران بی جان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے، جیسے انہیں اپنے ماضی کا درد بھرا باب یاد آ گیا تھا، جبکہ آقا جان حیرت میں ڈوبے بی جان کو تکے جا رہے تھے۔ تم دونوں کی اولاد تم لوگوں کی ناک کے نیچے کیا کھیل کھیل رہی تھی، تمہیں اتنا بھی علم نہیں ہو سکا؟ اور جہانگیر، تم تو احمد کی خواہش پر ابھی سارہ سے اس کے نکاح کے خواہاں تھے، تو یہ سب کیا ہے؟ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے اس لڑکے نے کیا حرکت کی ہے یہ۔ آقا جان بمشکل ضبط کرتے اب جہانگیر اور طاہرہ سے مخاطب تھے، جو اس وقت گنہگاروں کی طرح کٹہرے میں نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں آقا جان۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ اس کے اتنے ناز نخرے اٹھانے کے بعد بھی مجھے وہ یہ دن دکھائے گا تو میں خود پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ کے مار دیتا۔ مجھے معاف کر دیں، میں سب کا مجرم ہوں جو ایسی اولاد کا باپ ہے۔ جہانگیر صاحب کا سب جواب دے گیا تھا۔ وہ رونے لگے تھے۔ ان کی بات پر سب کی ہی آنکھیں چھلکنے لگی تھیں۔ سرمد صاحب نے آگے بڑھ کر بھائی کو گلے سے لگا لیا تھا، جبکہ طاہرہ زمین میں نظریں گاڑے کھڑی تھیں اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری تھے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ تو خود شام سے ایک ایک پل اذیت میں گزار رہی تھیں۔ کاش کہ تم لوگوں نے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے ساتھ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ارے وہ احتشام سے ہی کچھ سیکھ لیتا، کس قدر مہذب اور فرما بردار بچہ ہے۔ آقا جان نے بات کی اختتام پر لبوں سے ایک لمبا سانس خارج کیا، جس میں صدیوں کی تھکن تھی۔ تمہارا بہت شکریہ سلطان بیٹے کہ تم ہماری پریشانی کو سمجھ پائے۔ شازیہ تو ہماری بیٹی ہے، اس کا احساس کرنا تو بنتا ہے، لیکن تم نے اس کٹھن وقت میں ہماری عزت، ہمارا بھرم رکھ لیا۔ ہم یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔
آغا جان آنکھوں میں اترتی نمی کے ساتھ لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرے سلطان صاحب کے احسان کے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ ارے نہیں آغا جان، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں بھی تو آپ کے بیٹوں جیسا ہوں، بلکہ بیٹا ہی ہوں، سو میرا فرض تھا۔ بس میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کی بھی رضامندی شامل ہو۔ تھوڑا خود غرض ہو گیا تھا، لیکن سارا کی فرما برداری کے بعد بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ سلطان صاحب نے سارا والی بات پر بی جان کو دیکھ کر نظریں چرائیں تھیں۔ ٹھیک ہے، تم لوگ آرام کرو، صبح شادی کا دن گزرنے دو، چونکہ ابھی گھر پر مہمان بھی ہوں گے۔ کل کا دن گزرنے کے بعد اس مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ ہاں، صبح کا دن سب اچھے سے گزارنا۔ آغا جان کے حکم پر سبھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ آپ بھی آرام کریں، مجھے بلکہ سے کچھ بات کرنی ہے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ بچوں کے جاتے ہی آغا جان بی جان سے مخاطب ہوئے۔ آپ کو اس سے جو بھی بات کرنی ہے صبح کر لیجیے گا۔ ابھی ان کے پاس خورشید بھی ہے، جو شاید سو رہی ہو، خواہ مخواہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ ویسے بھی اب اس سے بات کرنے سے کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وقت پلٹ آئے گا۔ بی جان کا لہجہ آج پہلی بار ایسے تلخ ہو رہا تھا۔ آپ کو بچوں کے سامنے بلقیس کا ذکر نہیں چھیڑنا چاہیے تھا رضیہ بیگم، آپ پہلے تو ایسی نہیں تھیں، پھر آج کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آغا جان نے شکوہ کیا۔ آج برسوں پہلے والے زخم پھر سے ہرے ہو گئے ہیں۔ میرے پہ بات آئی تھی تو میں خاموشی سے سب کچھ سہ گئی تھی، لیکن ابھی ان بچوں کا کیا قصور جنہیں ہم زبردستی کے بندھن میں باندھنے جا رہے ہیں؟ بی جان نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے آغا جان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال اٹھایا۔ ہم نے بھی تو نباہ کر لیا تھا نا، وہ بھی کر لیں گے، آغا جان ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے نظریں چرا گئے، جبکہ بی جان پھٹی پٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ گو کہ آج کی رات شمس ولا خوبصورت لائٹوں اور قمقموں کی رنگا رنگ روشنی سے سجا ہوا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی مہک نے پورے ولا کو معطر کیا ہوا تھا، لیکن ولا کے باسیوں کے لیے سوگ کی رات تھی، رت جگے کی رات۔ طاہرہ اور جہانگیر بھی اپنے کمرے میں موجود اپنے نصیبوں کو کوس رہے تھے کہ ایک ہی اولاد کو جنم دیا، وہ بھی کیسا بدبخت نکلا۔ بوا بھی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتی، ماضی میں جا کر آنکھ کھلتی، بند آنکھوں میں ماضی ناچنے لگتا تھا، اور کھلی آنکھوں میں آشا کی طرف سے مارا گیا رسوائی کا کوڑا برسنے لگتا۔ اینی تھکاوٹ کے باعث سو چکی تھی، لیکن سارا فرصت سے اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی جسے وہ اب تک برا بھلا کہتی آئی تھی۔ نصیب میں اسی کا ساتھ لکھا تھا۔ احتشام ابھی تک لائبریری میں راکنگ چیئر پر بیٹھا جھول رہا تھا، جسے وہ با وفا اور پارسا سمجھتا تھا، وہ بے وفائی اور رسوائی کا تھپڑ مار گئی تھی۔ جسے اس نے بد کردار سمجھا تھا، وہی اس کا نصیب تھی۔ اس واقعے کے بعد بی جان کے تلخ رویے نے آغا جان کو بھی رات بھر بے چین کیے رکھا۔ خود بی جان کی رات بھی کروٹیں بدلتی گزری، اور جانے وہ دونوں جو سب کے دلوں پر قیامت ڈھا گئے تھے، اس وقت کہاں موجود تھے۔ اگلی صبح وہ رونقیں تو نہیں تھیں، لیکن پھر وہی چہل پہل تھی۔ آغا جان کے حکم کے مطابق سب نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی، اور ہر ایک اپنے رویے سے یہی باور کروانے کی کوشش میں تھا کہ جیسے گزرے دن میں کچھ ہوا ہی نہ ہو، کیونکہ اپنے رویوں اور اتری ہوئی شکلوں سے وہ بچوں کی اذیت میں اضافے کے متحمل نہیں تھے۔ مہمانوں کو ناشتہ کرواتے ہی سب تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ احتشام تو ناشتے کے لیے بھی نیچے نہیں آیا تھا، جانے کب وہیں لائبریری میں چیئر پہ بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، جو حمیرہ کی آواز پر کھلی تھی۔ احتشام بیٹا، تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ میری جان، کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو؟ تم ناشتے کے لیے بھی نہیں آئے؟ دیکھو تو ذرا ٹائم کیا ہوا ہے، تیار نہیں ہونا تم نے؟ اٹھو، شاباش، ناشتہ کر لو، پھر ساروں کو سیلون چھوڑانا۔ حمیرہ نے بیٹے کے بال سہلاتے ہوئے اپنی بات کہی۔ کون میں؟ کیوں، اور کوئی نہیں ہے اس گھر میں؟ احتشام نے ان کی بات پر اچنبھے سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، آپ ہی کو کہہ رہی ہوں، اور کون لے جائے گا؟ سب تو اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور ویسے بھی یہ بھی جان کا حکم ہے۔ اٹھو، شاباش، 5 منٹ میں تم نیچے موجود ہو۔ حمیرہ اپنی بات کہہ کر نکل گئیں، کیونکہ نیچے بھی بہت سے کام تھے، مہمانوں کو دیکھنا تھا اور خود بھی تیار ہونا تھا۔
جبکہ احتشام انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر احتشام نیچے آ گیا۔ ناشتے کے نام پر بس تھوڑا سا جوس پیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، بھیج دیجیے اسے۔ احتشام ماما کو اپنی بات کہتا ہوا باہر کی طرف آ گیا۔ حمیرہ نے زیبا کو سارہ کو پیغام دینے کے لیے بھیجا۔ سارہ بی بی، حمیرہ بی بی کہہ رہی ہیں اپنا سامان لے لیں، احتشام صاحب آپ کو سیلون چھوڑ آتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، آتی ہوں۔ اس بات پر کچھ دیر زیبا کا منہ تکنے کے بعد ہوش میں آتے ہی سارہ نے جواب دیا۔ زیبا سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ اینی پلیز تم بھی میرے ساتھ چلو، سارہ ملتجی لہجے میں اینی سے کہہ رہی تھی۔ نہ بابا نہ، مجھے تو کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم جاؤ، مجھے ابھی شاور لینا ہے، پھر اپنے کپڑے نکالنے ہیں، پریس کروانے ہیں، بہت دیر ہو جائے گی، تم جاؤ۔ تم تو ایسے ڈر رہے ہو جیسے بیچارے ہمارے احتشام بھائی کھا جائیں گے تمہیں۔ اینی نے بہانہ بناتے ہوئے صاف انکار کر دیا اور ساتھ ہی جملہ کسنے سے باز نہیں آئی۔ بکواس نہیں کرو، بات مت کرنا مجھ سے۔ سارہ اپنا سامان اٹھائے غصے سے اسے گھورتی ہوئی باہر جانے کو تھی جب اینی نے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے شاپر لے لیے تھے۔ لائیے، یہ مجھے دیجیے، اب ہماری نازک مزاج دلہن صاحبہ سے آج کے دن تو کوئی کام نہیں کروائیں گے نا بھئی، آج کے دن تو آپ کے نخرے اٹھائیں گے ہی۔ آج کے بعد یہ ذمہ داری ہوئی احتشام بھائی کی، پھر وہ جانیں اور آپ کے نخرے جانیں۔ اینی نے لپک کر سامان پکڑ لیا اور چہکتے ہوئے بولی۔ سارہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بات پر خوش ہو گئی کہ وہ اس کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اینی تو چکر دے رہی ہے۔ یہ رہا آپ کا سامان، اب ہمیں دیجیے اجازت۔ اینی نے اس کا ویڈنگ ڈریس، سینڈل اور جیولری باکسز پچھلی سیٹ پر رکھتے ہوئے کہا، جبکہ سارہ بھی اس خیال کے ساتھ کہ اینی بھی اس کے ساتھ جائے گی جلدی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی، لیکن اینی کی اس بات پر وہ اسے گھور رہی تھی۔ ویسے دلہا بھائی، ہماری دلہنیا کا ذرا خیال کیجیے گا، بیچاری بہت ڈری ہوئی ہے۔ اینی نے فرنٹ سیٹ کے اوپر مرر کا فائدہ اٹھا کر وہاں بازو ٹکاتے ہوئے شریر مسکراہٹ کے ساتھ احتشام سے کہا تو بے اختیار احتشام نے مرر پر نگاہ کی، جس سے پیچھے بیٹھی سارہ کا خفت زدہ چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اینی اسے دیکھ کر دانت نکالتی، ہاتھ ہلاتی ہوئی اندر کی جانب قدم بڑھا گئی۔ آگے آ کر بیٹھو، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ اینی کی بات پہ احتشام کے لبوں سے بے ساختہ جملہ پھسلا۔ میرا مطلب ہے میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، سو آگے آ کر بیٹھو۔ دوسرے ہی لمحے احتشام نے اپنے جملے کی تصحیح بھی کر دی۔ جواب میں سارہ نے بھی سامنے مرر میں دیکھا، جہاں احتشام کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ وہ نگاہیں چراتی خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ گاڑی شمس ولا کا گیٹ عبور کرتی اب سڑک پر فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ کافی سارا وقت خاموشی کی نظر ہو گیا تھا۔ آج تو گویا احتشام کی زبان پہ بھی تالے پڑے تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ ٹریفک میں پھنس چکے تھے۔ شٹ! احتشام ٹریفک جام دیکھ کر اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ پیچھے سیٹ کی پش پر سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا کہ اس کی سائیڈ والے مرر پہ کسی نے ناک کیا۔ احتشام نے جیسے ہی مرر نیچے کیا، ایک 9-10 سال کا بچہ ہاتھ میں گجرے لیے کھڑا تھا۔ صاحب، یہ گجرے لے لو۔ نہیں لینے، احتشام نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ صاحب لے لو نا، اپنی بیگم صاحب کے لیے لے لو، اس بچے نے تکرار کرتے ہوئے گجرے اندر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کہا نا نہیں لینے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ احتشام نے قدرے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے صاحب، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ کہتے ہوئے مایوسی سے وہاں سے ہٹنے کو تھا جب سارہ نے اس بچے کو آواز دی۔ مجھے چاہیے گجرے، اس طرف سے آؤ۔ سارہ کو احتشام کا اس بچے پہ غصہ کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، جب ہی اس نے اسے آواز دیتے ہوئے اپنا پرس ٹٹولنا شروع کیا تاکہ گجرے لینے کے بہانے اس کی کچھ مدد کر سکے۔ سارہ کے اس بچے کو بلانے پر یک لخت احتشام نے حیرت سے سارہ کی جانب دیکھا اور ساتھ ہی اس بچے سے مخاطب ہوا۔ لاؤ، مجھے ہی دے دو۔ احتشام کے کہنے پر بچہ وہیں اس کے پاس رک گیا، کیونکہ وہ ان کی باہمی رنجش سے کہاں واقف تھا۔ یہ لو صاحب۔ بچے نے گجرے احتشام کی طرف بڑھائے، جبکہ احتشام نے ان کی قیمت پوچھے بنا اس بچے کو 5000 کا نوٹ تھما دیا۔ صاحب میرے پاس تو چینج نہیں ہے، بچے نے اس بڑے نوٹ کو دیکھتے ہی مسکین شکل بنا کر کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، رکھ لو۔ سوری، میں نے تم سے سخت لہجے میں بات کی۔ احتشام نے پھر سے دھیما لہجہ اختیار کرتے ہوئے
اس بچے سے ایکسکیوز کیا کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ کوئی بات نہیں صاحب، ہمیں ان لہجوں کی عادت ہو گئی ہے، اب برا نہیں لگتا۔ آپ پہلے انسان ہیں جو اتنے بڑے آدمی ہو کر بھی میرے جیسے غریب سے معافی مانگ رہے ہو۔ خیر، بہت شکریہ صاحب، اللہ آپ کو اور دے۔ اس لڑکے نے خوش ہوتے ہوئے دعا دی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، بڑا وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے، نہ کہ غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے۔ اور دولت سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، یہ بڑی اعتبار چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کل کو تم میری جگہ ہو اور میں تمہاری جگہ پر۔ اس پر ناز کرنا بے وقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ احتشام نے مسکراتے ہوئے اس بچے کو دیکھ کر کہا، جی صاحب، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ میری طرف سے بیگم صاحبہ کے لیے رکھ لو۔ وہ لڑکا پیسے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ اپنی طرف سے 2 گجرے اور گفٹ کے طور پر دیتا وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا، جبکہ سارا بظاہر اپنے موبائل پر مصروف ہو گئی۔ جب احتشام نے اسے متوجہ کیا، یہ لو، احتشام نے گجرے اس کی طرف بڑھائے۔ مجھے نہیں چاہیے، سارا نے اسی مصروفیت کے ساتھ جواب دیا۔ کیا مطلب ہے مجھے نہیں چاہیے؟ تو اسے کیوں بلا رہی تھی پھر؟ احتشام نے بھویں سکیڑے اسے دیکھا۔ میری مرضی، ویسے بھی میں اپنے لیے خود لے سکتی تھی، سارا نے بے نیازی سے کہا۔ جانتا ہوں لے سکتی ہو، لیکن آج سے تم میری ذمہ داریوں میں شامل ہو جاؤ گی۔ پھر میرا فرض ہوگا کہ تمہیں وہ سب دلاؤں جو تمہیں چاہیے ہو۔ اور رہی بات مرضیوں کی، تو آج کے دن تک ہی ہیں، کر لو جتنی کرنی ہے۔ احتشام اپنی بات سے اسے بہت کچھ جتا گیا تھا، لیکن آخری بات پر وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا، لیکن سمجھوتے کے رشتوں میں ذمہ داریاں نہیں اٹھائی جاتی، بلکہ بمشکل اس بے جان سے رشتے کو کندھا دے کر گھسیٹا جاتا ہے، سارا نے سپاٹ سے انداز میں کہا، جبکہ احتشام اس کی بات پر سلگ کر رہ گیا۔ احتشام نے سرد نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے گجرے ڈیش بورڈ پر پھینک دیے، جہاں اس دن والے گلاب کے باسی پھول بھی پڑے سوکھ رہے تھے، جن کی بھینی بھینی خوشبو گاڑی کو معطر کیے ہوئے تھی۔ آپ کی تو دلی مراد پوری ہو رہی ہوگی مجھے زیر کرنے کی۔ سارا نے موبائل سے نظریں ہٹاتے ہوئے پہلی بار اس کی طرف نگاہ کی۔ ہاں، ہو رہی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انکار کر دو، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس۔ احتشام جانے اس سے کیا اگلوانا چاہتا تھا، جب ہی تڑک کر بولا، بہت شوق ہو رہا ہے تو کر دوں گی، میں بھی مری نہیں جا رہی آپ سے شادی کے لیے، سارا نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی جو پلکوں کے کنارے بھگو گئی۔ اپنی بے بسی پر اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی، کیونکہ اتنی بڑی بات وہ بول تو گئی تھی، لیکن اس کے پاس فیصلہ بدلنے کا اختیار کہاں تھا۔ تم خوش نہیں ہو اس فیصلے سے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کمزور لہجے میں پوچھا گیا سوال لمحے بھر کو سارا کو چونکا گیا۔ کیوں، آپ خوش ہیں؟ جواب کی بجائے سارا نے بھی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ الٹا وہی سوال احتشام سے پوچھ لیا۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ احتشام نے اپنا جواب اس کے سامنے رکھتے ہی اس پر نگاہیں مرکوز کیں۔ اگر، وہ استہزائی انداز میں کہتی ہوئی مسکرائی۔ اس اگر کی بنیاد پر میں کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ نہیں دے سکتی، کیونکہ فرضی باتوں کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ اگر مگر ہی تو ہماری کمزوری اور کھوکھلے پن کو ظاہر کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے جو بات کی۔ آپ کو خود بھی اس پر یقین نہیں ہے تو پھر دوسرا کیسے کر سکتا ہے بھلا؟ جب ہمیں خود پر یقین نہیں تو کسی دوسرے کو کیسے یقین دلا سکتے ہیں؟ سارا نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کہانیوں کو وجود میں لانے کے لیے بھی تو ہمیں فرض کرنا پڑتا ہے، گو کہ فرض پہلا قدم ہے۔ جب کر لیں گے تو دوسرا قدم خود بخود یقین کی طرف بڑھے گا، حقیقت کی جانب گامزن کر دے گا۔ جیسا کہ ایک مصور تصویر بنانے سے پہلے ذہن میں اس کا فرضی خاکہ بناتا ہے، اس خاکے کی بنیاد پر پینٹنگ بناتا ہے، پھر اس میں رنگ بھرتا ہے، یوں اپنے فرضی خاکے میں جب حقیقت کے رنگ بھرے جائیں تو ہی ایک شاہکار وجود میں آتا ہے۔ تو پھر فرض کرنے میں کیا حرج ہے؟ احتشام نے ٹریفک ہٹتے دیکھی، راستہ صاف ہوتے دیکھ کر اس نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کر لی تھی اور وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ جب رات کو آپ مجھ پر واضح کر چکے ہیں کہ یہ رشتہ محض سمجھوتے کا ہے، تو پھر اس میں کچھ بھی فرض کرنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ حقیقت کے رنگ تو جب بھرے جاتے ہیں نا، جب دونوں طرف کی آمادگی ہو۔ اگر رنگ بھرنے والا ہاتھ تکلیف میں ہو
یا خود مصور کا دل آمادہ نہ ہو تو زبردستی بھرے گئے رنگ بڑے بدصورت لگنے لگتے ہیں۔ پھر فرضی خاکہ اچھا بھی ہو لیکن کینوس پہ بکھرے رنگوں میں حقیقت نہ ہو تو پھر کوئی شاہکار وجود میں نہیں آتا، بلکہ بے جان سی بے رنگ سی پینٹنگ سے زیادہ کچھ بھی تو نہیں بچتا۔ سارا نے اس کی رات والی باتوں کو یاد کرتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، جب تم خود اپنی زندگی مشکل اور بے رنگ بنانے پر تلی ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ احتشام گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بے پرواہی سے بولا، جبکہ سارا نے تھکان بھرا سانس لیتے ہوئے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا جو ذہن میں گڈمڈ ہو رہا تھا۔ باقی کا سفر خاموشی میں گزرا۔ احتشام سارا کو سیلون چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حمیرہ پھر سے اس کے پاس موجود تھیں۔ بیٹا، کافی دیر لگا دی آنے میں اور اب آ کر لیٹ گئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تیار نہیں ہونا؟ خیر ساری باتیں چھوڑو، اب ایسا کرو جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر سارا کو لے کر میرج ہال وقت پر پہنچ جانا۔ حمیرہ نے احتشام کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سوال کرتے ہوئے آگے کے لیے ہدایات دی۔ بس ٹریفک جام تھا راستے میں، اسی لیے دیر ہو گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا سارا کو لے لوں؟ ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ میں تو وقت پر پہنچ جاؤں گا لیکن میرے ساتھ میرے دوست ہوں گے، آپ خود لے لیجیے گا نا اسے سیلون سے، یا شازیہ پھوپھو سے کہہ دیں پلیز۔ احتشام کا رویہ سارا کی سرد مہری کی وجہ سے بگڑ گیا تھا، لیکن اس بات کا علم اسے خود بھی نہیں تھا۔ سب لوگ تیار ہو کر میرج ہال پہنچ چکے تھے۔ سارا کو بھی شازیہ اور سلطان نے پک کر لیا تھا۔ گو کہ لڑکی والے پہنچ چکے تھے لیکن لڑکے والوں کی خیر خبر ہی نہیں تھی۔ لیکن تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد لڑکے والے پہنچ چکے تھے، جس میں احتشام، اس کے دوست اور اس کے والدین شامل تھے، اور کچھ عزیز بھی تھے۔ اینی اور دوسری کزنس پھولوں کے ہار اور پلیٹس لیے کھڑی تھیں۔ دولہا اور سرما صاحب کو ہار پہنانے کے بعد لڑکیوں نے پھول نچھاور کیے، جبکہ اینی کو دیکھ کر سمی پھر سے شوق ہوا۔ سب اندر کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن اس نے ایک لڑکی کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی تھی اور اب وہ اینی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ منہ میں بڑبڑایا۔ ٹھیک کہا تھا احتشام نے، میں صحیح وقت آنے پر ٹھیک بندی سے ٹکراؤں گا، یعنی اپنی سول میٹ سے، اور میں جان گیا ہوں کہ وہ تم ہی ہو۔ جبکہ پھول گرنے پر اینی نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو چپ نہیں رہ سکی۔ پہلی بار دیکھ رہی ہوں کہ کوئی باراتی الٹا لڑکی والوں پر پھول پھینک رہا ہے، کہیں سٹیا تو نہیں گئے؟ میں لڑکی کی طرف سے ہوں۔ اینی نے تیکھی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اس کی حماقت پر روشنی ڈالی۔ جو مرضی کہہ لو، لیکن تمہیں تو حاصل کر کے ہی رہوں گا، کیونکہ کنوارے مرنے کا اب کوئی ارادہ نہیں ہے میرا۔ سمی پھول نچھاور کرنے کے ساتھ ہی مسکراتے ہوئے اپنی لے میں بول گیا، تو مطلب شادی کر کے مرنے کے خواہاں ہو؟ یعنی تم کسی بیچاری لڑکی کو بیوہ کر کے اس کی زندگی تباہ کر کے سکون کی موت مرنا چاہتے ہو؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے میری۔ اینی نے اس کی عجیب خواہش پر منہ بنایا، جبکہ آخری بات پر آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، تم سے شادی کر کے کون کافر مرنا چاہے گا؟ اگر مر بھی گیا تو یہ سکون رہے گا کہ ایک حسین لڑکی میری یادوں کے ساتھ جی رہی ہے۔ ویسے شادی کی عمر تو ہے نا تمہاری، کیا کہتی ہو، رشتہ بھجواؤں؟ سمی نے آہ بھرتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھے شوخی سے کہا، اور بات کے آخر میں لگے ہاتھوں پروپوزل کی بات بھی کر ڈالی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی خوش فہم انسان ہیں آپ۔ بات کیا کر لی، آپ تو فری ہونے لگے۔ جانتے ہی کیا ہے آپ میرے بارے میں جو جھٹ سے رشتے تک اب بات آ پہنچی؟ اینی نے اس کے انداز پر بھویں اچکاتے ہوئے کہا، جاننے کے لیے ہی تو تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تم مجھے ہر سود و ضیاع کے ساتھ قبول ہو، تم بھی ہاں کہہ دو، خوش قسمتی بار بار دستک نہیں دیتی۔ سمی نے اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دی اور ساتھ ہی اسے قائل کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ لگتا ہے رشتے والی آنٹیوں کی طرح آپ بھی پرائی شادیوں میں اپنے رشتے کے لیے لڑکیوں کو تارتے ہی رہتے ہیں۔ جائیے کہیں اور ٹرائی کیجیے، یہاں دال نہیں گلنے والی۔ اینی نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہری جھنڈی دکھائی۔ محبت کی آنچ پر تو گل جائے گی نا۔ سمیع صاحب بھی اپنے نام کے ایک ہی تھے، میدان چھوڑ کر بھاگ نکلتے کیسا ممکن تھا؟ وہ آخری حد تک اسے قائل کرنے کی کوشش میں تھا۔ اف، کل لڑکی سے ٹکرائے اور آج محبت بھی ہو گئی۔
لگتا ہے دل ہتھیلی پر لے کر گھوم رہے ہیں، برائے فروخت کی تختی لگا کر۔ اینی اس کی بے باکی پر چکرا کر رہ گئی، لیکن مقابل کو برابر جواب دے رہی تھی۔ کیوں؟ محبت کے لیے کیا صدیاں درکار ہوتی ہیں؟ ایک پل میں ہی تو ہو جاتی ہے، اور مجھے بھی آج نہیں بلکہ کل ہی ہو گئی تھی، پہلی نظر میں آپ سے محبت۔ جب سب جانتی ہو تو تھام لو نا یہ تختی، اور پھر یہ دل ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا۔ سمی بھی چلتے چلتے اس کے روبرو آ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر پورے وثوق سے بولا، مجھے نہیں پتا تھا شادی میں ایسے ایسے نمونے بھی موجود ہوں گے۔ اینی نے نگاہیں چراتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ دیکھ لو، پھر نمونے ہی نمونوں سے ٹکراتے ہیں۔ جو بھی کہو، مجھے تو یہ نمونی پسند ہے۔ انتظار کرنا بہت جلد، یہ نمونہ ہی تمہارا ہمسفر بنے گا۔ سمی نے شرارت سے آنکھ کا ایک کونا دبایا اور مسکراتے ہوئے اس کے کندھے سے کندھا ٹکراتے ہوئے کہا، جبکہ اینی اس کی اس حرکت پر سٹ پٹا گئی اور ارد گرد نگاہ کی جہاں اب کوئی موجود نہیں تھا۔ سب اندر جا چکے تھے۔ مسکرا کر سر جھٹکا دی وہ اندر کی جانب بھاگی۔ احتشام دوستوں اور فیملی کے ہمراہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوا تو ناگہاں نگاہ سامنے اسٹیج پر بیٹھی اس سجی سوری لڑکی پر پڑی، جس نے لال رنگ کے دوپٹے کا گھونگھٹ گرایا ہوا تھا، جس پر سامنے ہی کڑھائی کی صورت میں واضح لکھا تھا، احتشام کی دلہن۔ لیکن اس دوپٹے سے اس لڑکی کے حسن کی جھلکیاں بھی واضح دکھائی دے رہی تھیں، جو پلکوں کی جھالر گرائے اداس سی بیٹھی تھی۔ تم سمجھو کہ تمہارا دل اس لڑکی کی خواہش کر رہا ہے۔ سارا کو دیکھتے ہی احتشام کو اپنے کانوں میں سمی کے جملے کی گونج سنائی دی۔ شازیہ بھی احتشام کو سامنے سے آتے دیکھ کر بیٹی کے پہلو سے اٹھ کر اسے ویلکم کرنے کے لیے بڑھیں، جبکہ انہیں اٹھتے دیکھ کر سارا نے ان کے تعاقب میں دیکھا، اور جیسے ہی سامنے سے آتے ہوئے شخص پر نگاہ پڑی تو دل جیسے ڈوبنے کو تھا، کیونکہ وہ اسے باور کروا چکا تھا کہ اسے اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو تمہیں لگتا ہے یہ سب جاننے کے بعد کوئی اور تم سے شادی کرے گا؟ کسی اور کو پسند کرتی ہو تو مجھے بتاؤ، شاید تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اب کے احتشام کے اپنے کہے گئے جملے اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ تمہاری طلب اور تمہاری چاہت تو سامنے یلو کلر کی ڈریس والی لڑکی ہے۔ سمی کا جملہ پھر سے اس کے اندر شور برپا کرنے لگا۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ نگاہیں اس لڑکی پر مرکوز کیے ذہن سوچوں کے تانے بانے بن رہا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کے فیصلے کرنے والے؟ نہیں کرنی مجھے ابھی شادی۔ جبکہ اس شخص کو آتے دیکھ کر سارا کو بھی اپنی ہی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ اور مجھے آپ کے ساتھ ہی منسوب کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اب آپ میری زندگی اجیرن بنا دیں گے۔ سارا اس کے اٹھتے قدم دیکھ کر سوچ رہی تھی، تمہاری تصدیق کرنے والا آج خود تماشا بن گیا ہے۔ تم تو بہت خوش ہوگی سارا سلطان کہ احتشام آقا کا غرور خاک میں مل گیا ہے۔ اسٹیج کے پاس پہنچتے ہی احتشام کے چہرے پہ اس جملے کے ساتھ ہی تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تقدیر بڑی بے رحم ہوتی ہے، آپ کو وہاں لا پٹکتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ سارا نے پہلو میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر نگاہیں جھکاتے ہوئے سوچا اور سر جھٹک کر رہ گئی۔ ارے سنو، میری بات پر غور ضرور کرنا، لیکن جواب ہاں میں ہی چاہیے مجھے۔ سمی نے مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بھاگتی ہوئی اینی کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہانک لگائی۔ لگتا ہے شرما گئی، تو مطلب جواب ہاں میں سمجھو۔ سمی اس کی شرما کر وہاں سے فرار ہونے پر بڑبڑایا، اف یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا، میں تمہارے ہاتھ نہیں آنے کی۔ اینی نے اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، بھاگ لو، دیکھتا ہوں کہاں تک بھاگتی ہو۔ سمی نے پھر سے پیچھے سے ہانک لگائی۔ ارد گرد سب ہی اپنی چمنگوئیوں میں مگن تھے، جب ہی سمی کی بات پر کسی نے دھیان نہیں دیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو سارا، چشمے بددور، اللہ پاک تم دونوں کو حاسدین کی نظر سے بچائے رکھے۔ بھاگتے ہوئے جیسے ہی اینی کی نظر سامنے اسٹیج پر بیٹھی سارا اور احتشام پر پڑی تو وہ وہیں رک گئی۔ وہ انہیں نظر بھر کر دیکھ رہی تھی جب سمی نے پیچھے سے آ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی، یقین کرو ہم دونوں کی جوڑی بھی اتنی ہی حسین لگے گی۔ اینی نے پلٹ کر اسے دیکھا، مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ آپ یہاں بھی پہنچ گئے؟ اینی نے اسے دیکھتے ہی پھر سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ رکو، میں تو تمہارے دل تک رسائی حاصل کرنے کا خواہش مند ہوں، بس جہاں جاؤ گی تمہارے پیچھے پہنچ جاؤں گا۔ سوئی آنکھ میں چولی کا کھیل مت کھیلو میرے ساتھ، بڑے کمزور دل کا بندہ ہوں۔ سمی نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑی تھی، پیچھے خوبصورت میوزک پلے آن تھا۔
سب انہیں دیکھ کر سمجھے کہ وہ دونوں ڈانس کرنے والے ہیں۔ جب ہی تالیوں کی گونج اور سیٹیوں کی آواز ہال میں گونجی۔ بہت حسین لگ رہی ہو، رات بھر تمہارے بارے میں سوچتا رہا، آنکھوں کے پردے میں تمہارے سپنے ناچتے رہے۔ مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ سمی نے ارد گرد دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور اینی کو قریب سے نظر بھر کر دیکھتے ہوئے پھر سے سرگوشی کی، جبکہ وہ خفت سے نگاہیں جھکا گئی۔ مسٹر سمیر، میرا ہاتھ چھوڑیے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اینی اپنا ہاتھ چھڑواتے ہی اسٹیج کی طرف بھاگی تھی۔ سمیر، اسے میرا نام کیسے پتا چلا؟ مطلب سیم فیلنگس۔ سمی خوشی سے مسکراتے ہوئے سر جھٹک گیا اور سامنے کھڑے سرمد صاحب کی طرف بڑھا۔ ارے سرمد انکل آئیے نا، آج احتشام کی شادی ہے تو تھوڑا ڈانس وانس ہو جائے۔ سارا کی دوست تو ڈانس کے لیے مانی نہیں، سو آپ کے ساتھ ہی کر لیتا ہوں۔ سمی انہیں بازو سے پکڑے ڈانس فلور پر کھینچ لایا۔ یار میں اب اس عمر میں کیا اچھا لگوں گا؟ سرمد صاحب نے آقا جان اور ابی جان کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ سامنے احتشام کی طرف دیکھیں، پھر سب اچھا لگنے لگے گا۔ ان دونوں کی خوشی کے لیے، ہم سب کی خوشی کے لیے۔ سمی نے اسٹیج پر بیٹھے احتشام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، جس کی نگاہیں ان دونوں پر ہی لگی ہوئی تھیں۔ یہ بات ہے تو پھر تو ضرور کروں گا، چلو پھر دکھاتے ہیں اپنے جوہر۔ سرمد صاحب بھی بیٹے کی خوشی کے لیے میدان میں اتر آئے تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس سے ماحول کی تلخی قدرے زائل ہو جائے اور سب کو کچھ اچھا محسوس ہو۔ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہلا گلا جاری تھا۔ سرمد صاحب اور سمی کو احتشام کے کزنز نے جوائن کر لیا تھا۔ اینی بھی سب کو یوں ناشتے ہوئے دیکھ کر پھر سے میدان میں اتر آئی۔ دوسری طرف سمی صاحب بھی دل ہتھیلی پر رکھے خوشی میں سرمست تھے، کیونکہ وہ اسے آتے دیکھ کر خوش فہمی کا شکار ہو چکے تھے۔ ڈانس ختم ہوتے ہی سب فوٹو شوٹ اور خود شگپیوں میں مصروف تھے، جب کسی کی آواز گونجی، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ اس صدا کے ساتھ ہی سارا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ احتشام نے صدا کے سنتے ہی ناگہاں سارا کی جانب دیکھا، جس کے چہرے کی رنگت فق سے اڑ گئی تھی۔ مولوی صاحب، آغا جان، بی جان اور گھر کے سارے مرد و خواتین اسٹیج کی طرف آ گئے تھے۔ مولوی صاحب نے آغا جان سے ضروری معلومات لینے کے بعد نکاح پڑھنے کے لیے تیار تھے۔ سارا سلطان بنت سلطان احمد، بعوض حق مہر 50 لاکھ روپے، سکہ رائج الوقت۔ آپ کا نکاح احتشام آغا ولد سرمد آغا سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے سارا سے رضامندی چاہی۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا تو احتشام سمیت سب کو ہی تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے۔ جب پیچھے کھڑی شادیہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دبایا، سارا نے ماما کا لمس محسوس کرتے ہی ہمت مجتمع کی اور بے بسی سے پہلو میں بیٹھے شخص کو دیکھا۔ پھر لبوں میں جنبش ہوئی۔ قبول ہے۔ اس کی خاموشی سے احتشام کو لگا تھا شاید وہ انکار کر دے گی، لیکن اس کے اقرار پر وہ استجابی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ نکاح خواہ نے پھر سے وہی جملے دہرائے۔ نم آنکھوں کے ساتھ 3 بار قبول ہے کی صدا بلند ہوئی۔ بی جان سمیت سب نے ہی شکر کا کلمہ پڑھا، لیکن اب احتشام کی طرف سے دھڑکا لگا ہوا تھا، جانے وہ کیا کرے گا۔ سارا کے بعد نکاح خواہ اب احتشام سے رضامندی لے رہے تھے۔ سب کی نگاہیں اسی پر لگی تھیں۔ احتشام نے نگاہ اٹھا کر بی جان کی طرف دیکھا اور دل پر پتھر رکھ کر ہاں کہہ دی۔ اس نے بھی 3 بار تکرار کرتے ہوئے اپنا قول، اپنی رضا دے دی تھی۔ اس کے دستخط کرتے ہی سب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے۔ ہر طرف سے مبارک ہو کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ سب ان کی بلائیں لے رہے تھے۔ اینی بھی دوڑتی ہوئی اسٹیج پر آئی اور سارا کے پاس بیٹھی، اسے پیار کرتے ہوئے مبارکباد دے رہی تھی۔ سمی بھی احتشام سے بغل گیر ہونے کے بعد بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ویٹر کھانا سرو کرنے لگے تھے۔ اچانک سے وہاں شور بلند ہوا۔ آغا جان وہاں کھڑے سلطان صاحب سے باتیں کرتے کرتے اچانک سے بے ہوش ہو کر نیچے گرنے کو تھے، جب سلطان صاحب نے انہیں سہارا دے کر تھام لیا۔ احتشام سمیت گھر کے سبھی افراد اس طرف دوڑے، جبکہ سارا گھونگھٹ کی اوٹ سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہیں ساکت بیٹھے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جی دوستوں، کیسی لگی آپ کو یہ سرپرائز ایپیسوڈ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی اور یہ احتشام اور سارا کا نکاح بھی آپ کو سرپرائز کر گیا ہوگا۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ احمد اور عاشق کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟
اب ان کی اینٹری اس کہانی میں کس موڈ میں ہونے والی ہے، آپ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمیں انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.